बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। नाज़रीन, इस वक्त अदालती महाज पर और सियासी महाज पर हम देख रहे हैं कि कुछ गर्मा गर्मी जो है वो दिखाई दे रही है। गर्मा गर्मी इस एतबार से कि अदालत में कुछ ऐसे मामलात जो हैं वो अब सामने आ रहे हैं जिनको शायद शजर ममनुआ समझा जाता था, और जैसे ही काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कमान संभाली है और बहैसियत चीफ़ जस्टिस जो हैं वो आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने आते ही कुछ ऐसे मामलात जो हैं उनको न सिर्फ ये कि सुना देखा, बल्कि उन्होंने पूरी कौम को बराह रास्त ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये समात जो है ये दिखाई, और नेशनल टीवी पर ये समात हमने देखी और इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल भी सामने आया। लेकिन ये वो नई रिवायात हैं जो कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब कायम कर रहे हैं, और इसी सिलसिले में हमने ये भी देखा कि कुछ आने वाले दिनों में ख़ासकर 28 सितंबर को जो है वो एक और मामला भी ज़ेर समात आएगा, और वो है फैज़ाबाद धरना केस पर नज़र सानी का जो मामला है उसकी समात होगी। और अभी ये सवाल बाकी है कि क्या उसकी समात जो है वो भी बराह रास्त टीवी पर दिखाई जाएगी। फ़िलहाल इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन हम देख ही रहे हैं कि कुछ तेज़ी से जो हैं वो आगे की तरफ हमें बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। ख़ासकर आज एक और जो नई और अहम डेवलपमेंट हुई है वो ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के सिंडिकेट इजलास में शरीक थे, वहाँ पर उन्होंने तलबा यूनियन को बहाल करने का फ़ैसला कर लिया है, और इस सिलसिले में कमेटी भी तश्कील दे दी गई है, हिदायत भी दे दी गई हैं कि किस तरह से ये जो तलबा यूनियन हैं ये बहाल होंगी और इस सिलसिले में क्या फ़ैसले किए जाएंगे और किन चीज़ों से इज्तनाब किया जाएगा। आपको याद होगा कि ज़िया-उल-हक़ के दौर में तलबा यूनियन पर पाबंदी लग गई थी, और उसके बाद हालांकि हमने देखा कि कई जमहूरी अदवार आए लेकिन तलबा यूनियंस बहाल नहीं की जा सकी। तो ये जो है आज जो एक नया इंदिया मिला है ये कितना खुशाइन हो सकता है, क्योंकि तलबा यूनियन जो हैं उन पर पाबंदी लगने के बाद बहुत सी सियासी जमातों का ये मुतालबा रहा कि जी तलबा यूनियंस को बहाल होना चाहिए। तो कुछ गैर रिवायती जो हैं वो काम किए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सियासी महाज है उसमें भी हम देख रहे हैं कि कुछ गर्मा गर्मी है। अचानक शहबाज शरीफ साहब जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं वो पाकिस्तान पहुँचे, लाहौर आए, और उसके बाद फिर वो अचानक वापसी की फ़्लाइट लेके अपने भाई से मिलने के लिए चले गए। कहा तो ये जा रहा है कि वो कुछ ऐसे मामलात हैं जिस पर उनको बुलाया गया है डिस्कस करने के लिए, लेकिन कुछ इसमें क़यास आराइयाँ भी की जा रही हैं, चमगोइयाँ भी हो रही हैं, और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत ही एक सख्त बयानिया लेकर आना चाहते हैं, तो शायद उस सख्त बयानिए को थोड़ा सा शुगर कोटेड जो है वो करने के लिए शहबाज शरीफ साहब उनको समझाने के लिए वहाँ पर गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो हम ये भी देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से महीने का तो ऐलान कर दिया गया कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे, लेकिन कोई वाज़ेह तारीख़ सामने नहीं आई है, और नामालूम ये कि जी ये तारीख़ जो है वो क्यों नहीं दी गई है। शायद पाकिस्तान की जो तारीख़ है उस पर से लोगों का एतबार इतना उठ गया है कि अब किसी भी तारीख़ को जो है वो मानने को तैयार नहीं होते, चाहे वो इलेक्शन की तारीख़ हो या फिर किसी सियासी रहनुमा की जानिब से दी गई वापसी की तारीख़ हो। तो इस तमाम तर आज हम सूरत हाल पर बात करेंगे, और इस वक्त क्या जो है ना वो पॉलिटिकल मामलात चल रहे हैं, इसका जो सियासत लंदन में हो रही है और वहाँ पर क्या कुछ जो है वो पक रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, ये सारी बातें आज हम करेंगे। और इसके लिए हमें ख़ास तौर पे ज्वाइन करेंगे आज जनाब साबिर बलोच साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सरवर बारी साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार भी हैं और साबिक चेयरमैन फाफिन भी हैं, जबकि वहीद आलम खान साहब मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन जो है वो हमारे साथ मौजूद होगी। और इस प्रोग्राम के आखिर में हमने जो है वो कुछ जो बैनुल-अक़वामी मंजरनामे पर इस वक्त कशीदगी चल रही है भारत और कैनेडा के दरमियान, उस पर भी हमने गुफ्तगू करनी है, और इसके लिए हमें कैनेडा से सीनियर सहाफ़ी बदर मुनीर चौधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। तो मैं सबसे पहले सर बारी साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। सर, जिस इदारे के आप चेयरमैन रहे फाफिन, यानी फेयर एंड फ्री इलेक्शंस, पाकिस्तान में लगता है सर ये ख्वाब ही रहा है, और हमने देखा कि माजी में भी हमेशा एक शायद इंतखाब ऐसा था गैर जमाती जिसको छोड़ के जितने भी इंतखाबात हुए उसमें यही इल्ज़ाम लगा कि जी इनमें धांधली हुई है, चाहे वो 2013 के इलेक्शन हो जिसको कहा गया आरओ इलेक्शन है, फिर 2018 में कहा गया जी आरटीएस इलेक्शन है। तो सर 2024 में जो इंतखाब होने जा रहा है उसकी गो कि अभी ज़ाहिर तारीख़ तो नहीं आई है, लेकिन अगर तारीख़ आ भी जाती है तो क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होंगे, पाकिस्तान की आवाम ये समझ सकते हैं सर? देखिए, हमें उम्मीद तो करनी चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, और अफसोस की बात यह है कि हमारे कानून में ये लिखा ही नहीं गया।
ویلکم بیک جی. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تاریخ دے چکے ہیں لندن سے واپسی کی 21 اکتوبر، اور شہباز شریف صاحب نے اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ اس تاریخ میں کوئی رد و بدل نہیں ہونے جا رہا. اس وقت یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک اہم ترین جو ہے وہ اجلاس لندن میں جاری رہا، جس میں مریم نواز صاحبہ بھی شریک رہیں، اس میں شہباز شریف صاحب بھی رہے اور اس میں نواز شریف صاحب بھی موجود رہے، اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں موجود. اور یہ واپسی کا جو پلان ہے اس پہ کیا کیا رکاوٹیں حائل ہیں، اس پر سارا جو ہے وہ ڈسکشن جو ہے وہ ہوئی ہے. اور ہمیں اس پر بات تو کرنی تھی، مسلم لیگ نون کے رہنما وحید عالم خان صاحب نے ہمیں جوائن کرنا تھا، لیکن وہ فی الحال جو ہیں معلوم نہیں کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہو گیا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گئے اور ابھی ہم سے کمٹ کر کے جو ہیں وہ اب فون بھی نہیں اٹھا رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح سے وحید عالم خان صاحب جو ہیں وہ غائب ہو گئے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ 21 تاریخ کو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی نہ آئیں. لیکن بہرحال اب مجھے کیونکہ تجزیہ تو حاصل کرنا ہے تو پیپلز پارٹی کے رہنما صابر بلوچ صاحب کی طرف چلتے ہیں. صابر بلوچ صاحب، سر آپ کی جو آنکھوں میں، ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں میں اس وقت نون کھٹک رہی ہے اور جو نون لیگ والے ہیں ان کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے. تو یہ جو 5-6 لوگوں کے بارے میں نواز شریف صاحب نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے ان کا احتساب ہوگا پھر ہم کوئی بات کریں گے. آپ کو یاد ہوگا مریم صاحبہ جو ہیں وہ بھی مختلف جلسوں میں یہی بات کرتی تھی کہ جی پہلے احتساب ہوگا ان لوگوں کا، پھر انتخاب ہوگا. تو انتخاب کا تو پتہ چل گیا ہے سر، احتساب یہ آپ کے خیال میں کر پائیں گے؟ بھائی دیکھو، پہلے تو بات یہ ہے کہ جو آپ نے فرمایا کہ ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا ہے ہمارے لیے، تو میں تو حیران ہوں کہ ان کی آنکھوں میں کیوں خون اتر آیا ہے، کہ ہم پر کیا غصہ ہے. ہم نے تو ان کو ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے، زرداری صاحب نے تو ہمیشہ نواز شریف کا ساتھ دیا ہے، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانے میں بہت بڑا، بلکہ سب سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا، ان سے زیادہ بڑا کردار ادا کیا. اور اس کے علاوہ ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب تحریک انصاف کا دھرنا تھا اس میں پیپلز پارٹی اس کے شانے بشانے کھڑی رہی، اور 2 مہینے تک، 1.5 مہینے تک جو پارلیمنٹ کا جو اجلاس چلتا رہا، پیپلز پارٹی نے بڑا یعنی ایک بہت ہی مثبت رول ادا کیا اور ان کی حکومت کو بچایا. اور انہوں نے اس بات کا وہ خود ذکر بھی کرتے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں. اور اب بھی یعنی پیپلز پارٹی کا کوئی بغض یا کسی قسم کا ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہماری کوئی ان کے ساتھ گو کہ ہمارے یعنی آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز ان کے ساتھ آج سے نہیں بلکہ بہت زمانے سے ہیں. اگر نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں یا ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ جی احتساب کا نعرہ لگا رہے ہیں، احتساب کون کرے؟ کون آپ کا خیال ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ احتساب کرے گی، یا کوئی آنے والا اور کوئی طاقت آ کے احتساب کرے گا؟ جنرل ضیاء الحق نے بھی کہا تھا کہ جی کہ میں احتساب کر کے پھر الیکشن کروں گا 2-3 مہینے کے اندر. مشرف صاحب نے بھی کہا تھا میں احتساب کروں گا اور احتساب کے بعد جو ہے نا الیکشن ہوں گے. تو ہر ایک کی وہ احتساب کے نام پہ کسی نے 12 سال، کسی نے 10 سال، کسی نے 8 سال. سر لیکن وہ تو تیار نہیں ہے نا. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جو کہتے تھے نا کہ جی مٹی پاؤ والی سیاست، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں چلے گی. پہلے آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا ماضی کے وہ تمام کردار جو کہ ملوث بقول ان کے پائے گئے کہ جنہوں نے جو ہے وہ آلٹرکیشنز کیں اور سیاست میں جو ہے وہ اس کو یعنی کہ اس میں مداخلت کی، یہ لفظ استعمال کر لیں. تو ایسے تمام لوگوں کو جب تک آپ جو ہے کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے، وہ کہتے ہیں ہم آگے نہیں بڑھیں گے. لیکن بات یہ ہے نا کہ سر آپ لوگ اتحادی بھی رہے، حکومت کا حصہ بھی رہے، لیکن اب اگر وہ ایک مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ اس مطالبے کو سیکنڈ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھو بھائی، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. آپ بھی اگر دیکھ لیں کہ اگر اس وقت ہماری جو ہے نا جو لیڈرشپ ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، الیکشن ہوگا، ایک نئی الیکٹڈ گورنمنٹ آئے گی، وہ دیکھ لے ان چیزوں کا احتساب کرنا ہے یا جو بھی کرنا ہے وہ ان چیزوں کو دیکھ لے. اب اس وقت ایک پولیٹیکل شخص کو جو ایک یعنی 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ جی ایک نان الیکٹڈ حکومت جو عوام کا اس سے واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آ کے احتساب کرے. کس کا احتساب کرے؟ کیوں؟ اس کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کیا؟ پہلے اس کو
وہ کیا وہ کرے گا. بات یہ کوئی جو ہے نا, یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی پولیٹیکل بات ہے جو مسلم لیگ نواز شریف والے کر رہے ہیں. تو لیٹ دا الیکٹڈ گورنمنٹ ٹو کم, وہ آئیں گے اور وہ جو دیکھیں گے کہ ان کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اچھا, لیکن اس دفعہ میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھو, آپ نے جب الیکشن کی بات کی تھی تو جو انہوں نے جو الیکشن کمیشن نے اب جنوری کا آخری ہفتے کی جو بات کی ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات خلاف آئین ہے اور خلاف قانون ہے. الیکشن کا اعلان کرنا مینز الیکشن کے شیڈیول کا اعلان کرنا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی کہ میں 3 ہفتے کے بعد کروں گا یا پہلے ہفتے میں کروں گا یا دوسرے ہفتے میں کروں گا. آپ الیکشن شیڈیول کا اعلان کر دیں. یہ ڈیمانڈ ہے پیپلز پارٹی کا اور ہمارے چیئرمین صاحب کا, آج سے نہیں, شروع سے ہی ان کا ڈیمانڈ ہے. اینڈ وی وانٹ اونلی الیکشن آئے اور the powers should be handed over to representative people, جو representative لوگ ہیں ان کو, وہ اپنی پالیسی کے مطابق جو کریں گے, جو بھی کریں گے. اس وقت آپ کس سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کون احتساب کرے؟ یہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو یعنی کہ اب ہم تو یہ بلکہ گلا تو ہمیں کرنا چاہیے. ہم اس لیے گلا کرنا چاہیے کہ اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ میں جو آپ کی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس میں تو آلموسٹ 80% لوگ تو پی ایم ایل نواز کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. جب ان کے ریپرزنٹیشن ہے ان کی یہ تو بالکل آپ کے چیئرمین صاحب نے واضح کر دیا سر. بالکل آپ کا جو پوائنٹ ہے, میں باری صاحب کی طرف. باری صاحب سر, پھر یہ جو نون لیگ ہے, واقعی یہ سوال ہے, کیونکہ میں نے یہ سوال کچھ روز پہلے یہ اٹھایا تھا, یہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے براہ راست یہیں اسی پروگرام میں پوچھا تھا کہ بھائی آپ لوگ یہ کہہ تو رہے ہیں لیکن آپ یہ مطالبہ کر کس سے رہے ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. تو جواب پھر بعد میں 2 روز 3 روز بعد ہم نے دیکھا بلاول صاحب کو بھی یہ کہنا پڑا, کلیئر کرنا پڑا کہ بھائی ہم تو نون لیگ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں. لیکن اب جو نون لیگ مطالبہ کر رہی ہے کہ جی پہلے ان کا احتساب ہوگا تو پھر ہم آگے بڑھیں گے, یہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہے سر, کس سے یہ کہہ رہے ہیں, کس سے سوال کر رہے ہیں؟ یہ کیا جو طاقتور لوگ ہیں ان سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہتا ہوں نا کہ اس میں یہاں تو ڈاؤٹ پیدا ہو جاتے ہیں نا. صابر صاحب, میں ذرا باری صاحب سے میں ذرا لینا چاہ رہا ہوں اس پہ جواب. جی باری صاحب. نہیں کرنا ہے احتساب کا, جی ہمارے ادارے ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. ہمارے نائب کا ادارہ ہے, اس کے علاوہ ہمارا قانون ہے, اس کے مطابق جو ادارے ہیں وہ خود فیصلے کریں. کسی سیاسی دباؤ کی وجہ سے احتساب کا ہونا پولیٹیسائز ہو جائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پر جب کہ الیکشنز آنے والے ہیں اور ایک ایسی کیئر ٹیکر گورنمنٹ موجود ہے جس میں ایک پارٹی کے جو لیڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے احتساب پھر انتخابات, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی موجودگی میں اس طرح کا مطالبہ کرنا بھی کوئی جائز بات نہیں ہے. لیکن احتساب ہونا چاہیے. ہر پبلک آفیسر کا, چاہے وہ الیکٹڈ ہے یا وہ کوئی بیوروکریٹ ہے یا کوئی جرنیل ہے یا سر, آپ کو یاد ہوگا یہ کیونکہ جو نام سامنے آ رہے ہیں باری صاحب, یہ بڑے بڑے نام ہیں سر. اس میں وہ جنرل باجوہ کا نام لے رہے ہیں سر, جنرل فیض کا نام لے رہے ہیں, اس میں سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کا نام لے رہے ہیں. اور ہم نے دیکھا تھا ماضی میں, سر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فیصلہ آیا تھا جنرل مشرف کے خلاف, لیکن کیا ہوا, اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن تو جو ہے وہ نہیں ہو سکی, بالکل بھی نہیں ہو سکی. تو پھر کیسے جو ہے وہ یہ اس پر امپلیمنٹ کیا جا سکے گا اگر یہ احتساب؟ مجھے تو لگتا ہے سر یہ آپ تو نیب کی بات کر رہے ہیں سر, مجھے تو لگتا ہے یہ براہ راست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اب آپ آ گئے, اب آپ ذرا پہلے ان لوگوں کا احتساب کریں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بھی نہیں بنتی تھی لوگوں سے. نہیں دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک متنازع نگران سیٹ اپ ہے, اس کی موجودگی میں ڈیمانڈ کرنا کہ پہلے احتساب کیا جائے اور جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو آگے نہ لایا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنفیوژن جو ہے بڑھے گی پاکستان کے اندر. اور پہلے ہی ہماری اکانومی کی بہت بری حالت ہے, اور اس طرح کی صورتحال میں میرا اپنا خیال ہے کہ ہماری اور ہماری سیاستدانوں کی زیادہ جو فوکس ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہونا چاہیے اور باقی چیزوں کو بالکل چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس لیے میں اس سے زیادہ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا سوائے اس کے آئین اور
قانون کی جو بالادستی ہے وہ قائم رہنی چاہیے. عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں, ان کے اوپر کسی قسم کا دباؤ نہ بڑھایا جائے. ٹھیک ہے باری صاحب. سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے بھارت اور کینیڈا کے درمیان. اس میں ظاہر پاکستان کہاں اسٹینڈ کرتا ہے, پاکستان کا کیا موقف ہے, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, اس پر ہم بات کریں گے. تو ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بھارت اور کینیڈا کے درمیان اس وقت کشیدگی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ معاملہ جو کہ پہلے قانونی معاملہ تھا کیونکہ ایک سکھ رہنما کا قتل ہوا برٹش کولمبیا میں, اور ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد ہم نے دیکھا کہ جسٹن ٹروڈو جو کہ وزیر اعظم ہیں کینیڈا کے, ان کی جانب سے ہی کہا گیا کہ اس میں ممکنہ طور پہ بھارت ملوث ہو سکتا ہے, اور پھر ایک دوسرے کے جو سفارتکار ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا قرار دے کر وہاں سے ملک بدر بھی کیا گیا. اور اب جو ہے وہ صورتحال ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید سفارتی سے بڑھ کر اب سیاسی ہوتی جا رہی ہے. تو اسی پر ہم بات کریں گے, اور ہمارے ساتھ اس وقت براہ راست موجود ہیں کینیڈا سے, ٹورانٹو سے, سینئر صحافی تجزیہ کار جناب بدر منیر چودھری صاحب. بدر صاحب السلام علیکم. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو میٹر ہے ظاہر ہے اس اعتبار سے بھی بڑا اہم ہے کہ جو سکھ کمیونٹی ہے کینیڈا میں, وہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھارت کے بعد جو سب سے بڑی اس کی جو پرسنٹیج ہے وہ کینیڈا میں ہے. تو یہ معاملہ کتنا اہم ہے, اور اس کے جو آگے آنے والے دن ہیں اس میں اس کے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں, کیا اثرات ہوں گے؟ فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی سفارتی تعلقات منقطع ہو رہے ہیں. جی سلمان, میرا خیال ہے کہ جو نیکسٹ ہے وہ اس سے بھی برا ہو سکتا ہے. جو ابھی تک چونکہ جو ٹریڈ مشن ہے وہ روک دیے گئے ہیں, ٹریڈ ریلیشنز اور ٹریڈ ڈائیلاگ جو ہیں وہ کینیڈا اور امریکہ کے رک گئے ہیں. اس کے بعد جسٹن ٹروڈو مین اسی کام پہ لگ گئے ہیں چونکہ ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر بھی داؤ پہ لگ چکا ہے. انہوں نے فلور پہ, ہاؤس آف کامنز پہ, ایک سینسٹیو ایک فورم ہے کینیڈا کا سب سے بڑا فورم ہے, اس پہ ایک ایلیگیشن لگایا ایک بڑے ملک انڈیا کے خلاف, انڈیا پر جو ایک انگلی اٹھی ہے. اور یہ پہلی بار ہوا ہے چونکہ پاکستان کی طرف سے یا جو دوسرے ہمسایہ ملک ہیں ان کی طرف سے تو کئی بار الزامات لگائے گئے کہ انٹرفیرنس ہوتی ہے انڈیا کی طرف سے, سوورنٹی پر اٹیک ہوتا ہے. لیکن ایک سویلائزڈ کنٹری کی طرف سے یہ الزام ایک بہت معنی خیز ہے, معنی رکھتا ہے, اور انڈیا کو ڈائجسٹ کرنا ایزی نہیں ہے. اور اس شواہد یہ جو ابھی کل جاری ہوئے ہیں کہ ہے کیا کینیڈا کے پاس, چونکہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں کنزرویٹو پارٹی آف کینیڈا کے جو ہیڈ ہیں پیئر پالیور, انہوں نے بھی کہا کہ جسٹن ٹروڈو کو شواہد جو وہ سامنے لانے چاہیے کیونکہ پولیٹیکل گیم اندر بھی ہو رہی ہے باہر بھی ہو رہی ہے. تو اب جو ایک نقطہ سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ کینیڈا کے پاس انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ انڈین اتھارٹیز کی آپس میں کمیونیکیشن ہردیپ سنگھ نجر کے حوالے سے, اور اس میں کینیڈا میں موجود جو ڈپلومیٹس تھے انڈیا کے ان کی کمیونیکیشن, یہ ایک بات سامنے آئی ہے. اور لیکن اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہے بدر صاحب کہ یہ جو اس میں انٹیلیجنس ہے وہ غالباً امریکہ کی طرف سے بھی پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور ظاہر امریکہ جو ہے وہ سپر پاور ہے. پھر اس کے علاوہ وہ یہ بھی نظر رکھتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کہیں روس کے نزدیک تو نہیں ہو رہا. یہ ظاہر بین الاقوامی منظرنامہ ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. تو ایسے میں جو آپ نے جیسے کہا کہ ان کی اپنی ساکھ جو ہے اس وقت وہ سٹیک پر ہے جسٹن ٹروڈو کی, لیکن کیا وجہ ہے کہ وہ جو اقلیتوں میں بڑے پسند کیے جاتے تھے اچانک جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا ظاہر ہے کوئی پریشر میں آ کے اس طرح کا جو ہے وہ بیان دیا, کیونکہ آنے والے دنوں میں اگر الیکشن ہوتے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا تو سر پاکستانی ڈائسپورا جو ہے اس کی تعداد زیادہ ہے یا پھر جو انڈین ڈائسپورا ہے اس کی تعداد زیادہ ہے وہاں پہ؟ سلمان, انڈین کمیونٹی کی تعداد بہت زیادہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور انڈین کمیونٹی میں جو سکھ کمیونٹی ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہے. انڈیا کے بعد کینیڈا ایسا ملک ہے جہاں پہ سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں رہتی ہے. بلکہ اگر تھوڑا سا کم و بیش لگائیں تو جتنے سکھ انڈیا میں رہتے ہیں اتنے ہی کینیڈا میں رہتے ہیں. تو یہ کوئی اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا پولیٹیکلی بھی. اور ان سکھ جو سکھ کمیونٹی یہاں پہ موجود ہے وہ ان میں بہت زیادہ لوگ آزاد خالصتان کے حامی ہیں. 2 بار ریفرینڈم ہوا ہے, ایک بار وینکوور میں, ایک بار ٹورانٹو میں, اور پھر اکتوبر میں پھر وینکوور میں ہونے والا ہے ریفرینڈم خالصتان کے حق میں.
تو کوئی 2 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ہر ریفرینڈم میں ووٹ ڈالتے ہیں، لائنیں لگتی ہیں. ٹھیک. یہ ایک ایسا منظر ہوتا ہے جس کو آپ نہ پولیٹیکلی اگنور کر سکتے ہیں نہ ایتھیکلی اگنور. ایگزیکٹلی. اچھا صابر بلوچ صاحب، سر کیونکہ ظاہر ہے بلاول بھٹو وزیر خارجہ رہے اور اس دوران بھی اور ابھی جو حالیہ یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد بھی انہوں نے بڑا واضح واشگاف الفاظ میں جو ہے وہ بتایا اور کہا کہ جی بھارت کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہوا ایک بار پھر. لیکن یہ سر پہلی دفعہ تو نہیں ہوا، ہم نے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، چاہے وہ کلبھوشن کا معاملہ ہو، اس کے علاوہ دیگر ایسے بہت سارے بین الاقوامی معاملات تھے جس میں بھارت کو منہ کی کھانی پڑی. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی اس میں کتنی جو ہے وہ کوئی جیت ہوئی ہے، یا ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ آج کو کہ ہمیں ایک اور خبر ملی اور وہ یہ ملی کہ جی میر وائز عمر فاروق صاحب جو ہیں ان کی 4 سالہ نظر بندی وہ بھی ختم ہو گئی ہے. گو کہ وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے شاید کچھ اور محرکات ہوں، اور ہم نے دیکھا کہ بڑے یعنی کہ سافٹ انداز میں ان کی واپسی ہوئی ہے، کوئی انہوں نے سخت بیانات نہیں دیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ انٹرنیشنلی جو ہے وہ اس سے بھارت کی سبکی اور پاکستان کا جو موقف تھا، جو سٹینڈ تھا، اس کو پروموشن ملی ہے؟ جی بالکل. دیکھیں ماشاءاللہ چیئرمین بلاول صاحب کا جو انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ان کی کافی مضبوط گرپ ہے. وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں دنیا کے حالات کو، دنیا کے معاملات کو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے موقف کو کس طریقے سے پیش کرنا چاہیے تھا. اور انہوں نے یہ ثابت کر کے دیا تھا اپنے کچھ مہینوں کی فارن منسٹر جب تھے. تو میں آپ کو ایک عرض کر لوں کہ انہوں نے جو بات کی وہ دیکھیں، وہ ان کا جو کینیڈین گورنمنٹ کا پرائم منسٹر نے جو اپنا جو بیان دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی ایک ہمارا کینیڈین سٹیزن اور کینیڈین سائل پہ اس کا جو ہے نا اس کا مرڈر ہوا ہے. اور ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں تو ان کی ایجنسیز نے انٹیلیجنس کے کنفرم کی ہے کہ اس میں انڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ تھی. دیکھیں وہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور وہاں پر چیزوں کو بھولا نہیں جاتا. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے ملک کی طرح کہ جی ایک چیز جو ہے نا وہ ہمارے طرح نہیں ہوتا سر، دیت دے کے جو ہے وہ یہاں سے بندہ نکال لیا جائے. جی ایگزیکٹلی. ابھی آپ دیکھیں، میں عرض کر لوں آپ کو، یعنی بھٹو صاحب کا کیس کو دیکھیں، بی بی صاحبہ کے کیس کو دیکھیں، سالوں کے سالوں جو ہے نا یہاں ہے، نہ کورٹس کا نہ کسی اور کا کسی چیز کا بھی جو ہے نا وہ نہیں. لیکن یہ کہ یو کانٹ ایکسپیکٹ فرام ٹرولی جو ڈیموکریٹک ملک ہے وہاں پہ کہ وہ جو ہے نا ان چیزوں کو بھول جائیں. یہ تو ایک عجیب سی، یعنی دیکھو وہ ایک غیر ملک میں بیٹھا ہوا تھا. وہاں پر وہ اس کا جو سوچ تھا یا اس کی جو اس کا جو طریقے جو سیاست تھا وہ ہندوستان میں نہیں کر رہا تھا ان چیزوں کو. اب ہندوستان کی بروٹلٹی ہے یہ ہندوستان جو ہے نا اس قسم کی چیزوں کو دوسروں کے ملکوں میں جا کے اور وہاں پر جو ان کے مخالف لوگ ہیں پروگرام کا سر ختم ہو رہا ہے. میں معذرت چاہوں گا لیکن اب آپ خود سوچیں، وہ ایک انٹرنیشنل سطح پر لگتا ہے کہ شاید بدمعاش بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کو یقینی طور پہ ایک دھچکا ضرور لگا ہے. اپنا بہت خیال ہے کہ آپ لوگوں کا شکریہ. اللہ حافظ.